दूसरे दिन सुबह के 6:45 जब मैं लंच रूम में दाखिल हुआ तो लोला काउंटर साफ कर रही थी। गुड मॉर्निंग मिसेस जैनसन, मैंने कहा। उसने नफरत से मुझे घूर कर देखा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर नाश्ते की ज़रूरत है तो किचन में जाओ, वो बोली। जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी बता दूंगी। ओह ज़रूर, मैंने उसे गौर से देखते हुए जवाब दिया। तुम इस तरह घूर कर क्या देख रहे हो? उसने एकदम कहा। मुझे नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया और जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में जैनसन एक मेज पर अपने सामने बहुत से नोट और रेजगारी लिए बैठा था। आओ जैक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नाश्ते में क्या खाओगे? सिर्फ कॉफ़ी, मैंने जवाब दिया। मैं और लोला अभी कुछ देर में बेंटोरस जा रहे हैं, जैनसन ने बताया। कल रात जितनी आमदनी हुई है इतनी कई साल से एक रात में नहीं हुई थी। अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो फिर मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तुम्हारी दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए मैं खाने की आमदनी में तुम्हें 5% देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। वेंटोरस से काम के दौरान तुम्हारे पहनने के लिए एक ओवरऑल भी लेता आऊँगा। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी कह दो। कुछ कपड़े खरीदने थे, मैंने कहा, मगर मैं खुद ही जाकर खरीद लूँगा। ज़रूर, तुम कार लेकर चले जाना। मैं लंच रूम की आमदनी में तुम्हारे कमीशन के हिसाब में कुछ एडवांस दे दूँगा। $100 काफ़ी होंगे? बहुत काफ़ी होंगे, शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। जेनसन ने 20-20 डॉलर के 5 नोट मुझे दे दिए। फिर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। तुम उस मशीन के सिलसिले में कुछ कर सकते हो? उसने पूछा। मैंने उसे स्क्रैप में खरीदा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उस पर कुछ मेहनत की जाए तो वो अब भी काम कर सकती है। उसे देखकर बता सकूंगा। हमें जाने आने में दोपहर हो जाएगी, जेनसन ने कहा। इतनी देर अकेले काम चला लोगे? क्यों नहीं। कॉफ़ी पीने के बाद मैं सिगरेट सुलगाकर लंच रूम में चला गया। लोला शीशे की अलमारी में पाइयाँ रख रही थी। मैं एक लम्हे के लिए रुककर उसे देखने लगा। उसे ज़रूर मेरे देखने का एहसास हो गया होगा, मगर वो इसी तरह पीठ मोड़े अपने काम में लगी रही। मैं बाहर चला गया और फिर एक झाड़ू लेकर तमाम पेट्रोल पंप्स में सफाई कर डाली। इस दरमियान में 2 ट्रक पेट्रोल लेने भी आए। सफाई वगैरह से फारिग होकर मैंने शेड में जाकर मशीन को देखा। एक अलमारी में मुझे जंग साफ करने के लिए रेगमाल मिल गया और मैं मशीन साफ करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद जेनसन और लोला बाहर आए। लोला अपनी सब्ज पोशाक में अच्छी लग रही थी। वो जाकर सीधी कार में बैठ गई। जेनसन ने मुझे कहा कि वो लोग जल्दी आने की कोशिश करेंगे। उन दोनों के जाने के बाद मैं मशीन को साफ करता रहा। कोई आध घंटा गुजरा होगा कि पुरानी सी शेवरलेट कार उस शेड के सामने आकर रुकी जहां मैं काम कर रहा था। एक लंबा और दुबला पतला आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और उसके करीब ही एक आम किस्म का कुत्ता जबान निकाले यूं हाँफ रहा था जैसे वही कार खींच कर लाया हो। मर्द ने अपनी गर्दन में एक मैला सा रुमाल लपेट रखा था। सर पर एक पुराना सा अल्ट्रा हेड रखा था। उस आदमी में कोई ऐसी बात थी जो मुझे पसंद नहीं आई। वो मुसलसल मुझे घूरे जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने पूछा। वो कार से उतरा और शेड के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। और कॉरल जेनसन कहाँ है? मिस्टर जेनसन अपनी बेगम के साथ वेंटोरत गए हैं, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम जैक पेटमोर है और मैं यहाँ काम करता हूँ। खूब, तो आखिर उसने अपनी बीवी की मर्जी के खिलाफ एक आदमी रख ही लिया। उसने कहा। मैं जेनसन का साला हूँ और मेरा नाम जॉर्ज रिक है। ये लोला का भाई तो नहीं हो सकता, मैंने सोचा। जरूर पहली बीवी का भाई होगा। मुझे उसकी घूरती हुई आंखें परेशान कर रही थीं। चुनाचे मैं उसकी तरफ से मुंह फेरकर दोबारा अपने काम में लग गया। तुम इस वक्त यहाँ अकेले हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। जॉर्ज कदम बढ़ाकर बिल्कुल मेरे करीब आ खड़ा हुआ। कॉर्ल बहुत होशियार आदमी है, जॉर्ज ने कहा। वो इस तरह का माल कौड़ियों के मोल खरीद लाता है और फिर इसे ठीक ठाक करके बड़ी कीमत में बेच डालता है। लेकिन एक होशियार बिजनेसमैन होने के बावजूद वो आदमियों की शनाख्त का मलका नहीं रखता। उसकी नई बीवी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे खुशी थी कि इस वक्त मैं झुका हुआ काम कर रहा था और वो मेरा चेहरा नहीं देख सकता था, वरना उसके इस सवाल ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। मेरे ख्याल में वो एक अच्छी घरेलू खातून है, मैंने उसे टालते हुए जवाब दिया। अच्छी घरेलू खातून? जॉर्ज ने तंजी अंदाज में दोहराया। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसे यहाँ तुम्हारी मौजूदगी सख्त नापसंद होगी। वो यहाँ किसी को देखना गवारा नहीं करती। मेरा आना भी उसे पसंद नहीं। मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि कॉरल एकदम से इतना अहमक बन जाएगा कि एक आवारा औरत से शादी कर लेगा। वो न जाने कहाँ से एक दिन टपक पड़ी और इसके बाद जाने का नाम नहीं लिया। बस जरा सा बुढ़े को मटक मटक कर चाल दिखाई
اور بڑے میاں ریشہ ختمی ہو گئے۔ تم بھی یہ امید مت رکھنا کہ بہت دن یہاں رہ سکو گے۔ کورل کے کان بھر کے وہ ایک دن تمہیں یہاں سے نکال کر دم لے گی۔ جانتے ہو کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم یہ سب باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہو، میں نے کہا۔ میری حیثیت یہاں صرف ایک ملازم کی ہے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا تبھی میں نے سن لیا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں کوئی کورل کی دولت نہ لے لے۔ اس نے دولت کے لالچ ہی میں کورل سے شادی کی ہے۔ تم اسے نہیں جانتے، مگر میں نے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کی ہے۔ کورل بڑا محتاط آدمی ہے، برسوں سے دولت جمع کر رہا ہے، کبھی بلا ضرورت ایک ڈمی بھی خرچ نہیں کرتا۔ یوں وہ رحم دل طبیعت رکھتا ہے، اور کبھی کبھی جب اسے موقع ملتا ہے تو دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے، مگر یہ عورت اسے اتنا موقع بھی نہیں دیتی۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے ہمیشہ یہاں خوش آمدید کہا جاتا تھا، مگر اب جب میں آتا ہوں تو وہ ناک بھویں چڑھانے لگتی ہے۔ کورل اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر لیتی ہے۔ جب آدمی کورل کی طرف بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ہوس بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی بیوی سے دور رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ کورل کو بھی لاچار وہی کرنا پڑتا ہے جو وہ عورت چاہتی ہے۔ میں حتی الامکان اپنے چہرے کو تاثرات سے خالی کرتے ہوئے سب کچھ سن رہا تھا۔ تم کہاں سے آئے ہو دوست؟ جارج نے پوچھا۔ کیا تم اس علاقے میں اجنبی ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ شیڈ کے دروازے سے ہٹا تو کتا بھی کھڑا ہو گیا، جو اس درمیان میں کار سے اتر کر اس کے پاس آیا تھا اور بڑی خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا بھائی، میں اب تمہارا زیادہ وقت خراب نہیں کروں گا، جارج نے کہا۔ میں صرف چند اوزار لینے آیا تھا۔ میں اپنے گھر ایک چیز کی مرمت کر رہا ہوں، اس کے لیے چند اوزاروں کی ضرورت ہے۔ جب بھی ضرورت ہوتی ہے کارل سے مانگ کر لے جاتا ہوں۔ اس نے 2 اسکرو ڈرائیور اور ایک ہتھوڑا اٹھا لیا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر جارج، میں نے نرمی سے کہا، مگر میں تمہیں اوزار لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر جینسن کی عدم موجودگی میں اس جگہ کی ایک ایک چیز کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، میں نے جواب دیا، اور ان کی کوئی بھی چیز لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم انتظار کرو، وہ آ جائے تو ان سے پوچھ کر جو چاہو لے جانا۔ جارج نے اس طرح جیسے اسے میری بات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو دوبارہ جھک کر ڈرل اٹھایا، اور پھر آری اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ مسٹر جینسن کی اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں لے جا سکتے۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک نمودار ہوئی۔ کتے نے خطرے کی بو سونگھ لی اور پیچھے ہٹنے لگا۔ دیکھو دوست، تم یقیناً یہ نہیں چاہو گے کہ آج ہی تمہارا حساب چکتا کر دیا جائے، جارج بولا۔ اگر میں نے کارل سے تمہاری شکایت کر دی تو شام تک بھی۔ بے شک تم جو چاہو اس سے کہہ دینا، مگر یہ اوزار یہیں رہیں گے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ جارج کے چہرے سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ کتا بھاگ کر دوبارہ کار میں چڑھ گیا۔ اب صرف وہ عورت ہی نہیں، تم بھی کارل کی دولت حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو، یہی بات ہے نا؟ بلکہ شاید اسی نے تمہیں لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا ہو۔ غصے سے میرا خون کھول گیا۔ میں نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس گستاخی کا مزہ چکھا کر رہوں گا، وہ تلملاتے ہوئے بولا۔ میں کارل سے گیٹ آؤٹ، میں چیخا۔ جارج جلدی سے لپک کر اپنی کار میں چڑھ گیا۔ کتا پہلے ہی سوار ہو چکا تھا۔ کار اسٹارٹ ہوئی اور ریت اڑاتی ہوئی جلد ہی نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اگر جارج نے میری شکایت کی تو جینسن اس پر کس رد عمل کا اظہار کرے گا۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ جارج اس کے کان بھرے، میں خود ہی اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن جارج نے جو کچھ لولا کے بارے میں کہا تھا وہ میں جینسن کے سامنے دہرانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری زبان سے اپنی بیوی کے بارے میں یہ الفاظ سن کر خواہ میں جارج کی بات ہی دہراؤں، جینسن کبھی خوش نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب وہ دوپہر کو واپس آیا تو میں نے ٹرک سے سامان اتارتے ہوئے جارج کی آمد کے بارے میں بتایا۔ جینسن میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تم نے بہت اچھا کیا، وہ بولا۔ مجھے پہلے ہی تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر دینا چاہیے تھا۔ میں اس شخص سے تنگ آ چکا ہوں۔ جب میری پہلی بیوی زندہ تھی تو وہ دن و رات یہیں گھسا رہتا تھا، مگر لولا نے اس کی ایسی خبر لی کہ اب وہ بہت کم نظر آتا ہے۔ بہرحال وہ جب بھی میری غیر حاضری میں آئے تو اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت بھی مت دینا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، مگر جینسن کی باتوں کے باوجود مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے جارج سے یہ سلوک کر کے کوئی غلطی کی ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا شخص بڑا خطرناک دشمن ثابت ہو سکتا ہے۔
آئندہ مجھے اس سے پوری طرح محتاط رہنا ہوگا۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ میرے دل کو اب فرن ورتھ کی جانب سے بالکل اطمینان ہو گیا تھا۔ مجھے اب تقریباً یقین ہو چلا تھا کہ میں یہاں محفوظ ہوں اور پولیس کبھی مجھے گرفتار نہیں کر سکے گی۔ اس درمیان میں لولا کے رویے میں اگرچہ کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ اب بھی مجھ سے بدرجہ مجبوری ہی بات کرتی تھی، مگر اس نے کم سے کم میرے خلاف جینسن سے کچھ کہنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اب بھی اس کی کشش سے متاثر تھا، اب بھی اسے دیکھا کرتا تھا، مگر اس سلسلے میں کوئی دوسرا عملی قدم اٹھانے کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں جینسن کو اتنا پسند کرنے لگا تھا اور اس کا اتنا احترام کرتا تھا کہ ایسی کوئی بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، جس کے دل میں دوسروں کا خیال اور رحم و ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ ایسا شخص تھا جس کے اچھے برتاؤ کے جواب میں دوسرا بھی اسی طرح پیش آنے پر مجبور تھا، خواہ کوئی جارج رک کی طرح شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جلد ہی میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جینسن نہایت ہوشیار اور کاریگر آدمی ہے۔ پرانی چیزوں کو نئی زندگی دینے کے فن میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اس مشین کو بھی ٹھیک کر لیا اور ایک کسان کے ہاتھ $150 میں فروخت بھی کر ڈالا۔ پھر جب وہ مشین کا سودا کر کے رقم لایا تو بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اسے صرف $20 میں خریدا تھا، اس نے مجھے بتایا، گویا $130 کا منافع رہا۔ بزنس اسے کہتے ہیں برخوردار۔ پھر ایک رات جب لولا اپنے کمرے میں سونے چلی گئی اور میں اور جینسن لنچ روم کے برآمدے میں تنہا رہ گئے، اس پر پھر باتیں کرنے کا دورہ سا پڑا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آئندہ 2 سال کے لیے میرا کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا، میں پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سال سے میں اس مقصد کے لیے روپیہ بچا رہا ہوں۔ پھر جب میں جاؤں گا تو اس جگہ کو فروخت کر جاؤں گا، $60,000 اس طرف مل جائیں گے۔ پوری دنیا کا سفر کرنے کے لیے تو بڑی رقم کی ضرورت ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، جینسن نے اپنا پائپ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ اس جگہ کی قیمت اور میری بچائی ہوئی رقم سب ملا کر $1,00,000 سے کہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ اس میں سے اتنی رقم نکال کر کہ سفر سے واپس آنے کے بعد دوبارہ کوئی بزنس شروع کر سکوں، باقی سب سیر و تفریح پر خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ تمہارے پاس واقعی $1,00,000 ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، جینسن نے آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا، میں یہ بات کسی اور کو نہیں بتاتا، مگر تم پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تم کسی اور سے نہیں کہو گے۔ میں 30 سال سے اسکریپ کا کام کر رہا ہوں۔ کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کام میں کتنی بے تحاشا آمدنی ہوتی ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے فائدہ اٹھانے کا فن جانتا ہو۔ پھر چونکہ دیکھنے میں یہ بالکل بیکار سا کام معلوم ہوتا ہے، اس لیے کبھی انکم ٹیکس والوں کو بھی توجہ دینے کا خیال نہیں آیا۔ میں اپنے حسابات 2 طرح کے رجسٹروں میں رکھتا ہوں۔ ایک رجسٹر میں پیٹرول پمپ اور لنچ کی آمدنی اور خرچ ہوتا ہے اور اس پر میں انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں۔ دوسرے رجسٹر میں اسکریپ کی خرید و فروخت کا حساب ہوتا ہے اور اس پر کوئی انکم ٹیکس نہیں دیتا۔ یہ دوسرا رجسٹر مجھے بتاتا ہے کہ میں اب تک اس سے $1,00,000 کے قریب کما چکا ہوں۔ اس بیکار اور زنگ آلود لوہے سے $1,00,000! میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس پر انکم ٹیکس نہیں دیا گیا، جینسن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس گفتگو کے 2 دن بعد میں صبح کے وقت اپنے بستر پر لیٹا ہوا لولا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گزشتہ رات ڈیوٹی دینے کی اس کی باری تھی۔ جینسن میرے آنے کے بعد اس سے نائٹ ڈیوٹی لینا چاہتا تھا، مگر لولا اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چنانچہ اب ہفتے میں 4 راتیں میں، 2 راتیں جینسن اور 1 رات لولا کام کرتی تھی۔ رات کے وقت عموماً 1 بجے کے بعد ٹرکوں کی آمد رک جاتی تھی اور ڈیوٹی دینے والا چاہتا تو آرام کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بستر میں کروٹیں بدلنے کے بعد میں اٹھا۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ میں نے کیبن کی کھڑکی سے بیکری کے ٹرک کو آتے دیکھا۔ وہ ہر روز صبح اسی وقت آتا تھا اور ہمارے آرڈر کے مطابق وینٹورت سے کیک، پیسٹری اور دوسری تیار شدہ کھانے کی اشیاء دے جاتا تھا۔ آج بھی ڈرائیور ٹرک سے اترا اور ایک بڑی سی ٹوکری اٹھائے لنچ روم میں چلا گیا۔ جب سے میں یہاں آیا تھا، اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت خیال کر رہا تھا کہ پولیس کی گرفت سے بچ کر اتنی محفوظ جگہ آ گیا ہوں۔ اب تک قسمت نے پوری طرح میرا ساتھ دیا تھا اور 3 ہفتوں کے دوران قیام کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہوتی ہو، لیکن اب قسمت کوئی اور کروٹ بدلنے والی تھی۔ اگرچہ یہ بات مجھے اس وقت معلوم نہیں تھی، اس ٹوکری میں جو بیکری کا ڈرائیور اٹھا کر اندر لے گیا تھا ایک ایسی چیز تھی جو میرے حق میں انتہائی پریشان کن بننے والی تھی۔ یہ تنخواہ ملنے والا دن تھا۔ جینسن ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی لیے ہوئے اس شیڈ میں آیا جہاں میں ناشتے کے بعد ایک موٹر پر کام کر رہا تھا۔ یہ لو،
اس نے نوٹ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، $40 تمہاری تنخواہ اور $110 لنچ روم کا کمیشن ہے۔ اتنا کمیشن بن گیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وہ قہقہا مار کر ہنسا۔ لو اور سنو، وہ ہنستے ہوئے بولا، معلوم ہے تم نے اتنے لنچ اور ڈنر فروخت کیے ہیں کہ ہم پہلے کبھی اتنا بزنس نہیں کر سکے تھے۔ اس کے علاوہ اسکریپ کے کام میں جو تم نے میری مدد کی ہے، اس کے انعام کے طور پر میں تمہیں مزید $100 دے رہا ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کا حقدار نہیں ہوں مسٹر جینسن، میں نے جواب دیا۔ یہ سب کچھ میرے فرائض میں شامل تھا۔ یہ سوچنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ جس دن سے تم آئے ہو میری آمدنی میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ میں اگر تمہیں کچھ دے رہا ہوں تو یہ تمہاری اپنی محنت کا ثمرہ ہے، اس لیے چپ چاپ اسے جیب میں رکھو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے جواب دیا، مگر سوال یہ ہے کہ میں اس رقم کا کروں گا کیا؟ پہلے بھی تم نے جو کچھ دیا ہے وہ سب میرے کیبن میں رکھا ہے۔ $500 سے زیادہ رقم ہو گئی ہے۔ اگر اپنے بینک میں سفارش کر کے میرا اکاؤنٹ کھلوا دو تو میں اسے وہاں جمع کرا دوں۔ میرا بینک؟ جینسن نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا۔ میں بینکوں پر بالکل اعتماد نہیں کرتا۔ آج تک میں نے ایک سینٹ بھی کسی بینک میں جمع نہیں کیا۔ میری تمام پونجی میرے سیف میں رہتی ہے۔ تمہارے پاس $500 ہیں، کوئی بات نہیں، میں انہیں بھی اپنے سیف میں رکھ لوں گا۔ جب ضرورت ہو بلا تکلف مانگ لینا۔ مگر یہ تو کوئی اچھی بات نہیں مسٹر جینسن، میں نے کہا۔ کیوں نہیں؟ جینسن نے جواب دیا، میرے پاس لارنس کمپنی کا بہترین سیف ہے۔ وہ اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کوئی بینک، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لارنس کمپنی کے سیفوں کو مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ ان کی بس شہرت ہی شہرت تھی، ورنہ محفوظ ہونے کے اعتبار سے وہ کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں تھے۔ مگر میں نے دیکھا کہ جینسن کو اپنے سیف پر بڑا فخر ہے، اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ حقیقت کا اظہار کر کے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں۔ میں نے اپنے $500 اسے سیف میں رکھنے کے لیے دے دیے۔ جینسن نے اس کی رسید بھی دے دی، اور یہ میری حماقت تھی۔ 12:30 بجے ایک گرے ہاؤنڈ بس آ کر رکی۔ اس میں تقریباً 30 آدمی تھے۔ میں کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں لولا کی مدد کرنے کے خیال سے لنچ روم میں داخل ہوا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں۔ لولا الماری میں متفرق اشیاء سلیقے سے رکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے کہ میں نے فوراً اندازہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات ضرور ہے۔ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ لولا طنزیہ انداز میں مسکرائی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر ہنسی ہو۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ کیوں نہیں مسٹر پیٹمور، تم میری ضرور مدد کر سکتے ہو۔ میرے جعلی نام پر جو زور اس نے دیا تھا اسے محسوس کر کے گویا گھنٹی ہی نہیں بلکہ اب خطرے کی جھنڈی بھی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے بیکری سے آنے والی چیزیں میز پر رکھ دی ہیں، تم انہیں احتیاط سے الماری میں رکھ دو۔ میں کچن میں چلا گیا۔ کھانے پینے کی متفرق چیزیں 2 میزوں پر پھیلی رکھی تھیں، لیکن ان کے ساتھ ہی ایک مڑا توڑا اخبار بھی تھا جسے پیکنگ کرنے میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے اخبار اٹھا لیا۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہی میرے دل کی حرکت رک گئی۔ مجھ سے یہ مت پوچھئے کہ آکلینڈ کا ایک اخبار وینٹورا جیسے دور دراز شہر میں کیسے آیا۔ تقدیر اس طرح حیرت انگیز اتفاقات دکھاتی ہی رہتی ہے۔ یہ اخبار بھی آ ہی گیا، اور اس کے پہلے ہی صفحے پر میری تصویر کے ساتھ جلی حروف میں ایک خبر بھی درج تھی۔ فارنورتھ کے جیل خانے سے بھاگا ہوا مجرم ابھی تک مفرور ہے۔ اسے سیف توڑ کر چوری کرنے کے الزام میں سزا دی گئی تھی۔ میں بے حس و حرکت کھڑا ہوا اپنی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم سے ٹھنڈا پسینہ جاری تھا۔ اگرچہ تصویر زیادہ صاف نہیں تھی، مگر اتنا ضرور تھا کہ کوئی غور سے دیکھنے پر مجھے پہچان لے۔ مزید یہ کہ لولا نے اس کے چاروں طرف پینسل سے نشان بھی لگا دیا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ میری حقیقت سے باخبر ہو چکی ہے۔ پھر کیا اس نے جینسن کو بتا دیا ہے؟ مجھے تقریباً یقین تھا کہ اس نے ابھی جینسن کو نہیں بتایا ہے۔ اگر بتا دیا ہوتا تو ابھی کچھ دیر پہلے جینسن کا رویہ وہ نہ ہوتا جو کہ تھا۔ بہرحال اب اسے موقع مل گیا تھا کہ وہ مجھے موجودہ عہدے سے برطرف کرا دے۔ وہ پولیس میں بھی رپورٹ کر سکتی ہے۔ صرف ایک فون کرنا کافی ہوگا، اور مجھے پکڑ کر دوبارہ فرنورتھ کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔